अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब में जेको डिफेंस एग्रीमेंट थियो हुयो, उन डिफेंस एग्रीमेंट खां पोइ हींअर पाकिस्तान, सऊदी अरब ऐं तुर्किया विच में टिन्ही मुल्कनि विच में हिकिड़ो मक्का पीस एग्रीमेंट थियो आहे, या ईअं खणी चऊं मक्का डिफेंस एग्रीमेंट थियो आहे। उहो एग्रीमेंट जो पर्पज़ इहो आहे, जेकॾहिं टिन्ही मुल्कनि मथां कंहिं हिकु मुल्क ते बि हमलो थिए थो, ख़ुदा न ख़ास्ता, उहो टिन्ही मुल्कनि मथां तसवुरु कयो वेंदो ऐं इन जेको डिफेंस एग्रीमेंट आहे उन जी तस्दीक भी थी चुकी है। ख़ास तौर ते वज़ीर आज़म साहब, नायब वज़ीर आज़म साहब इन अमल के ख़ास तौर ते इन एग्रीमेंट के खुशाइंद भी करार दिनो है। उनका अलावा आलमी बिरादरी हुए इन वक्त ज़ाहिर जेका मुस्लिम उम्मा है उनमें भी जेको इहो एग्रीमेंट थियो है डिफेंस एग्रीमेंट, उनमें भी तमाम घणी या खुशी वाली खबर हिकिड़ी छायल है। ज़ाहिर नो डाउट पाकिस्तान की जेका सिफारती कामयाबी है, इनजी जेका सिफारती कामयाबी है वह बेमिसाल है, इनमें भी काई दोहराए ना है। मां एज ए जर्नलिस्ट पाकिस्तान जी जेका गवर्नमेंट है, ख़ास तौर ते शहबाज शरीफ साहब की सरकार लख इख्तलाफ हुजन, तनकीद भी कंदा रहूं था, पर पाकिस्तान जेका आलमी लेवल ते या ख़ास तौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब जेका आलमी लेवल ते जेको रोल प्ले कियो है, उहो यानी हिकिड़ो तमाम घणो आउट क्लास है। यानी ज़ाहिर पाण ॾिसूं था पिया मार्का हक़ खां पोइ पाकिस्तान के जेका कामयाबी मिली, उहा कामयाबी न सिर्फ पाकिस्तान ते महदूद रही, बल्कि ईरान ऐं अमेरिका जड़ी जेका वॾी जंग हुई उहा जंग भी रोकराई। ऐं ख़ास तौर ते ख़ुदा न ख़ास्ता इहा टी वॾी जंग थियण जा जेके पाण खे क्ल्यूज़ मिलन पिया, पर उन बावजूद भी पाकिस्तान एज अ मीडिएटर रोल प्ले कियो, ॿिन्ही धुरियुनि खे टेबल ते आणियो ऐं ख़ास तौर ते इस्लामाबाद में भी टाक्स थिया। ऐं टाक्स थियण खां पोइ पाण ॾिठोसीं जेकी टेम्पररी बुनियादनि ते हिकिड़ो यानी इहा जंग जेका है रुकजी वई, पर हाणे उहा जंग ज़ाहिर वरी ॿीहर जेको हिकिड़ो एग्रीमेंट थियो, जेको पाकिस्तान एज अ मीडिएटर उनजी सिग्नेचर भी कई, उन एग्रीमेंट खां पोइ वरी हिकु दफ़ो ॿीहर ईरान ऐं अमेरिका पारां हिक ॿिए मथां वरी बमबारी कई वई, पर उनखां पोइ हींअर बि ॻाल्हियुनि जो दौर जेको आहे उहो हलंदड़ आहे ॿिन्ही मुल्कनि विच में, ऐं ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि। ख़ास तौर ते मामिलो जेको अबनाए हरमुज़ वारो आहे उहो मामिलो भी हिन वक़्त भी हलंदड़ आहे। पर ॿिए तरफ़ जेका पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया जेको हिकिड़ो दिफ़ाई मुआहिदो कयो आहे, उन दिफ़ाई मुआहिदे खां पोइ ज़ाहिर जेका मुस्लिम उम्मा आहे उनमें तमामु घणी हिकिड़ी ख़ुशी वारी ख़बर छाइजी वई आहे, छाकाणि त सऊदी अरब, पाकिस्तान ऐं तुर्किया जो न सिर्फ़ हिकिड़ो स्ट्रेटजिक तालुक़ आहे, बल्कि हिकिड़ो मज़हबी तालुक़ आहे, मज़हबी हम आहंगी आहे। ऐं ख़ास तौर ते इहो जेको एग्रीमेंट थियो आहे, कुझु सवाल ये पैदा थियनि था पिया त ज़ाहिर इहे जेके एग्रीमेंट थिया आहिनि उहे छा एग्रीमेंट में को ईरान ते इम्पैक्ट पवंदो, या ईरान जेको आहे उन हवाले सां छा रद्द अमल ॾींदो। उन हवाले सां मूं वटि ॿ स्टेटमेंट्स आहिनि जेके इन हवाले सां मां अवां जे आॾो रखंदुमि। हिकिड़ी स्टेटमेंट जेका इब्राहिम रज़ाई साहब जी आहे, ईरानी पार्लियामेंट जी क़ौमी सलामती ऐं परॾेही पॉलिसी जी कमेटी जा मेंबर आहिनि, उन्हनि जो चवणु आहे त जेको ही एग्रीमेंट आहे उहो हिकिड़ो कागज़ी एग्रीमेंट आहे। पर उनखां पोइ जेका हाणे ॿी जेका एग्रीमेंट हिकिड़ी स्टेटमेंट जेका साम्हूं आई आहे फॉरेन मिनिस्टर जे स्पोक्स पर्सन, उहो उन्हनि जो इहो चवणु आहे त ही जेको सऊदी अरब, पाकिस्तान ऐं तुर्किया विच में जेको एग्रीमेंट थियो आहे उहो ईरान जे लाइ ख़तरो न थींदो, बल्कि इहो जेका अमेरिका जी नाकाम पॉलिसियुनि जो सबबु आहे, ऐं जेका अमेरिका जेका हींअर सूरत हाल ख़राब कई आहे ख़िते में, ऐं इहे उन्हनि जा नतीजा आहिनि। ऐं इहो जेको एग्रीमेंट थियो आहे उहो उन्हनि ते घणो तमामु इम्पैक्ट पवंदो। हाणे पाण ॿ मौज़ू आहिनि, हिकु तरफ़ इहो एग्रीमेंट ऐं हिकु तरफ़ आलमी लेवल ते जेके वार्स हलंदड़ आहिनि, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे हींअर प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सैयद हसन हबीब साहब। सैयद हसन हबीब साहब पंहिंजा परमनेंट क्लाइंट आहिनि ऐं ख़ास तौर ते मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पाण खे प्रोग्राम में जॉइन भी कंदा रहनि था। अॻूणा सिफ़ारतकार आहिनि, नामवर एनालिस्ट आहिनि, ऐं उन सां गॾोगॾु आलमी मामलनि ते तमामु घणी उन्हनि खे महारत हासिल आहे। हसन हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you very much, but with one correction, I am your family member, not client. यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये आपका बहुत बड़ापन है सर, आपने हमें फैमिली मेंबर कहा है, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, सैयद हसन हबीब साहब ये बताइएगा, अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है, अब इस एग्रीमेंट के पीछे दो सवालात पैदा होते हैं। एक तो ये कि हमने ईरान की जो पहले वाली जो स्टेटमेंट थी वो भी हमने देखी, जैसे मैंने इंट्रो में बताई। उसके बाद अब ईरान ये कह रहा है कि ये जो एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है
وہ ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے ایران کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ کے لیے ناکام پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو آپ اس ایگریمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے. بہت شکریہ. دیکھیے آپ کو بھی یاد ہوگا اچھی طرح سے کہ آپ کے پروگرام میں بھی ہم لوگ مسلسل اس ایگریمنٹ پہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ایگریمنٹ جو امریکن ایگریمنٹ تھا اوریجنلی مڈل ایسٹ میں وہ ناکام رہا. اس نے بجائے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے گلف کنٹریز کو ٹارگٹ بنا دیا, سعودیہ تک کو ٹارگٹ بنا دیا. تو ان اے وے یہ ایگریمنٹ ٹیکس اوور دیٹ, کیونکہ آپ اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم باتیں یہی کر رہے تھے کہ ایک نیا سیکیورٹی اسٹرکچر ڈیولپ ہوگا گلف میں, اور وہ ابھی صورت میں نمودار ہو رہا ہے کہ سعودی عرب نے دو بڑی اسلامی طاقتوں کے ساتھ ایک اتحاد کیا ہے جو کسی کے خلاف نہیں ہے. دیکھیے ایرانی جو دو اسٹیٹمنٹ آپ کنیکٹ کر رہے ہیں, جو پہلا ہے وہ ابراہیم رضائی کا, وہ بیسیکلی شو یہ کرتا ہے ان کو اس کی کوئی فکر نہیں, ان کے نزدیک یہ پیس آف پیپر ہے کیونکہ اس سے ان کا کنسرن نہیں ہے. اور واقعی وہ صحیح کہہ رہے ہیں جو فارن آفس کا اسپوکسمین کر رہا ہے کہ اس ایگریمنٹ کی ضرورت کیوں پڑی. ایک سپر پاور کو چھوڑ کے سعودی عرب دو اپنے نیبرنگ, آلموسٹ نیبرنگ, ہم بھی ان کے نیبر ہی ہوتے ہیں, نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے, ڈیفنس پیکٹ کر رہا ہے کہ اگر ایک پہ حملہ ہوگا تو سب پہ ہوگا. تو ایک نہ صرف وہ اپنے آپ کو کمٹ کر رہا ہے ٹو دا ڈیفنس آف ادر ٹو کنٹریز, وہ دوسری دو کنٹری سے بھی امید کر رہا ہے کہ ضرورت کی صورت میں وہ دونوں اس کو ڈیفینڈ کریں گے. تو ایک بڑا سبسٹینٹیو قسم کا ایگریمنٹ ہے جس میں سعودی عرب کے پاس بے تحاشا ہارڈ ویئر ہے. یہ مت سمجھیں کہ سعودی عرب کی فوج کمزور ہے. سعودی عرب کی فوج پہ صرف اگر آپ ایک کمزوری کا الزام لگا سکتے ہیں تو وہ ہے ان کا بیٹل ایکسپیرینس. انہوں نے کیونکہ جنگیں نہیں لڑی یا وہ اس طرح سے ٹیررزم کا شکار نہیں جیسے ترکی اور پاکستان ہے, تو ان کی آرمی کا ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن جو ویپنز ان کے پاس ہیں, جو دوسری چیزیں ہیں, وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہیں. صرف ان کے ساتھ غلطی یہ ہوئی کہ وہ امریکن ایگریمنٹ کے تحت ان کے بیسس سے جب فائر ہوئے پروجیکٹائل, جن میں آپ میزائل کہہ لیں, ڈرونز کہہ لیں, ہوائی جہاز کہہ لیں, جو بھی ہے, وہ لیجٹمیٹ ٹارگٹ بن گئے ایران کا. اسی لیے سعودی عرب نے کوئی بہت زیادہ کھلے لفظ میں ایران کی اس وقت تک مخالفت نہیں کی جب تک مین وار چل رہی تھی. یہ سب دیکھتے ہوئے یہ دونوں ایگریمنٹ بہت سبسٹینشیل ہیں. ایک تو پاکستان کا جو ہماری فوج اور ہمارے ایپریٹس جو ہیں, اکوپمنٹ جو ہیں, وہ سعودی عرب آلریڈی پہنچے ہوئے تھے, اس ایگریمنٹ سے پہلے پہنچے ہوئے تھے. تو وہ 2025 والا سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ تھا, اور پاکستان اور ٹرکی آلریڈی بہت زیادہ ڈیفنس میں کوآپریٹ کرتے ہیں. جو ٹرکش ہارڈ ویئر ہے, چاہے وہ ہوائی جہاز ہوں یا ڈرونز ہوں یا پانی کے جہاز ہوں, وہ سب ہم نے انڈکٹ کیے ہوئے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ لانگ اسٹینڈنگ ملٹری کوآپریشن ہے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے, اور ہماری فوج پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق کے زمانے سے سعودی عرب میں ہے, اور وہ کوآپریشن اور سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے کافی سالوں تک. اور یہ آن گوئنگ پروسیس تھا. پھر اس کے بعد پاکستان کو جب زیادہ ضرورت پڑی اپنے فرنٹ کے لیے, تو پھر سلولی ہم نے اس ارینجمنٹ کو کال آف کیا. لیکن اب جب سعودی عرب نے ہم سے ریکویسٹ کیا, دیکھیے ہر اسٹیج پر, چاہے وہ گلف وار ہو, فرسٹ گلف وار ہو, ہم نے سعودی عرب کی مقام مقدسہ کی حفاظت کے لیے ٹروپس بھیجے تھے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہم نے کسی بھی وقت پہ سعودی عرب کو ڈچ کیا ہو, یا کبھی ایسا وقت آیا ہو کہ ہم نے سعودی عرب کے کہنے پہ اس کو سپورٹ نہ کیا ہو ملٹریلی. ہم جذباتی طور پہ اور پولیٹیکلی اور فائنینشلی سعودی عرب کے لانگ اسٹینڈنگ پارٹنر ہیں, اور ہم پارٹنر ہی رہیں گے چاہے دنیا کچھ بھی کہے. اور دیکھیے ان دونوں اس ایگریمنٹ نے پاکستان کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ ثابت کی ہے. آپ نے مارکہ حق کا ذکر کیا, مارکہ حق کے بعد ہم نے بہت اسمارٹلی اپنی ملٹری اسٹرینگتھ کو اپنی ڈپلومیٹک وکٹری میں کنورٹ کر دیا. پورے دنیا میں, آپ صحافی ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا, جہاں جہاں پاکستانی جا رہے ہیں ان کو ضرورت سے زیادہ پذیرائی مل رہی ہے. وی آر ناؤ نون ایز پیس میکر. کہیں بھی وہ نہیں جو ہم نے انڈیا کی ساری کوشش تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دے, پاکستان کو بدنام کرے, وہ سب ناکام ہو گئی. پاکستان فرنٹ لائن ڈپلومیٹک اسٹیٹ بنا ہے. پاکستان نے ہر جگہ پیس کے لیے کام کیا ہے.
تو بلکہ میں ابھی کچھ دیر پہلے ششی تھرور کو سن رہا تھا، اس نے بڑا کرٹیسائز کیا پریزیڈنٹ مودی کو کہ وہ ہر جگہ جاتے ہیں، ان کا رزلٹ کیا ہے، پاکستان ہر جگہ فرنٹ لائن پر ہے، تو ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ تو بحرین میں بھی پاکستان ہے، کویت میں بھی پاکستان ہے، ہر جگہ پاکستان، اور پاکستان جو سب سے کرٹیکل کنٹری ہے ہمارے نیبرہڈ میں ایران، اس کے ساتھ ہر وقت کنیکٹڈ ہے۔ دیکھیے کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی بھی ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ ابھی آپ نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ دیکھا ہے، وہ کتنا ٹائملی تھا کہ اب ہمیں امید ہے کہ جیسے ہی وہ اٹھے گا سینکشن تو ہمارے لیے ایک اپرچونٹی آئے گی، ایران کے لیے ایک اپرچونٹی آئے گی کہ وہ اپنی پروڈکٹس ہمیں سیل کرے، ہم اپنی کریں، کیونکہ ابھی تک جو ایران کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہے وہ ون وے ہے۔ ایران کی پیٹرولیم، پلاسٹکس اور دوسری پروڈکٹ آ رہی ہیں، ہمارے یہاں سے تھوڑا بہت فوڈ پروڈکٹ میں رائس ہے، ویٹ ہے، کچھ تھوڑا سا فروٹ چلا جاتا ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس فتح کو، جو ہماری ملٹری اسٹرینگتھ ہے، جو ہماری ڈپلومیٹک فتوحات ہیں، اس کو ہم اکنامک ریلیشنز میں ایکسپینڈ کریں، نہ صرف ایران میں بلکہ اور گلف کنٹریز میں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا، اب یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ایک طرف ظاہر ہے پاکستان نے بہت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا مارکہ حق کے بعد، اور عالمی لیول پر پاکستان کو بہت سی کامیابیاں بھی ملی۔ اب یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کا جو حلقہ ہے، یا جو ایران کے لوگ ہیں، یا جو ایرانی ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ سے کیا ان کو کوئی یعنی وہ ناراض ہوئے ہوں گے، یا انہوں نے اس حوالے سے یا ایگریمنٹ کے حوالے سے کوئی بات کی ہو؟ کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ان کی تھوڑی سی کشیدگی جاری ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے معاملات خراب نہیں ہوں گے؟ نہیں، دیکھیے اگر آپ فالو کر رہے ہیں ایران کو، تو ایرانینز کو کم از کم پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ابھی تو ہم نے 3-4 دن پہلے، 5 دن پہلے تو ان سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے، تاکہ ہم اپنی جو بائیلیٹرل ٹریڈ کو $10 بلین تک پہنچا دیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ابھی بھی ایران کے ساتھ ہماری ٹریڈ کم نہیں ہے، جو بھلے آپ اس کو اسمگلنگ کا نام دیں، جو آئل اور آئل پروڈکٹس یہاں آ رہی ہیں یا فوڈ پروڈکٹس آ رہی ہوں، آپ نے بھی وٹنس کیا ہوگا کراچی کی مارکیٹ بھری ہوئی ہے ایرانین فوڈ پروڈکٹس سے۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے ہمارے لیے بڑا وہ ہے، ضروری ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ مینٹین کریں۔ وہ ہمارا بہت امپورٹنٹ ویسٹرن نیبر ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ تو تعلقات ٹھیک ہونے میں بھی ٹائم لگے گا، جب تک ان کی سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ایران ہمارا موسٹ امپورٹنٹ پارٹنر۔ اور ایک اور بڑی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر چائنیز فارن منسٹر اور اسٹیٹ کاؤنسلر وانگ یی نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ریلیشن شپ امپروو کرانے کے لیے ایگریمنٹ کرایا تھا، تو وہ ایگریمنٹ ابھی موجود ہے۔ اگر یہ امریکن بیسز نہ ہوتے تو شاید ایران کبھی بھی یہ بات نہ کرتا، اور ایران اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ یا فرینڈشپ پیکٹس کر چکا ہے۔ تو ایران کے کوئی عزائم ایسے ہیں نہیں جن سے یہ لگے کہ وہ خدا نخواستہ سعودی عرب یا دوسرے نیبرز کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ ان کا ایک پرابلم ہے، لیکن وہ موجودہ سیٹ اپ سے بہت پہلے کا ہے۔ شہنشاہ ایران کے زمانے میں ایران نے 3 آئلینڈز جو تھے گلف کے، ہرمز کے، وہ قبضہ کیے تھے، جن میں ابو موسیٰ تھا، لیسر اور گریٹر توم تھے۔ یہ 3 آئلینڈز تھے جن کی وجہ سے یو اے ای اور ایران میں بہت پرابلم، اور موجودہ جنگ میں ایران کو یہ فیل ہوا کہ جیسے یو اے ای اسرائیل کی آؤٹ پوسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ یو اے ای کی جو ٹریڈ تھی، ریکگنیشن تھی، ابراہمک ایکارڈ تھے، ہر چیز مل کے اس کو بہت زیادہ اسرائیلی کیمپ کی طرف لے جا رہی تھی۔ اور مجھے تو اس پہ بڑی خوشی ہے کہ ایران نے یو اے ای، بحرین اور کویت کے سول ٹارگٹس کو پک نہیں کیا، جو بہت ایزی تھے۔ اس نے بہت کوشش کر کے ملٹری ٹارگٹس پہ فوکس کیا، اس سے ان کے ویپنز بھی بچے، اور جو ایک برا امپریشن آنا تھا سول رائٹس میں یا وار کرائم میں، اس کو ایران نے اوائڈ کیا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ایران اور سعودی عربیہ اس کے دیگر ممالک سے، جیسے قطر ہو گیا، عمان ہو گیا، ان کے ساتھ اس کا کوئی خاص، ایجپٹ ہو گیا، ان کے ساتھ ان کا کوئی خاص پرابلم نہیں۔ تو جو میجر کنٹریز ہیں اس کے ساتھ ایران کا کوئی خاص مسئلہ نہیں۔
अच्छा, इस वक्त मैं देख रहा हूँ मीडिया में, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, मोदी मीडिया की बात करें, तो मैं देख रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कंस्पायरेसी की जा रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब एक प्रोटेस्ट हुआ था भारत में स्टूडेंट की जानिब से, तो उस प्रोटेस्ट की जद में भारतीय मीडिया जो है बार बार, ख़ास तौर पे उनका एक बड़ा चैनल है रिपब्लिक, तो बार बार वो पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पायरेसी के एलिगेशंस लगा रहे हैं, बार बार जो है वो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे बात कर रहे हैं, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। तो ये आप समझते हैं कि एक दफा उनको मार्का हक में इतनी बड़ी कूट पड़ी, उसके बावजूद भी वो बजाय समझने के और ऊपर से ये इलीगल सी बातें और इलॉजिकल सी बातें कर रहे हैं बार बार। तो आप समझते हैं कि अभी भी पाकिस्तान को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक बुज़दिल दुश्मन से पाला पड़ा है, तो ये बुज़दिल दुश्मन अब सामने से वार तो नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से वार कर सकता है। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान को अभी भी खतरात लाहक है? बिल्कुल लाहक है, कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। इंडिया इस मामले में कोई बहुत रिलायबल नेबर नहीं है, तो हमें अपने गार्ड्स लोअर नहीं करने चाहिए। ठीक है, मार्का हक में वी वर अलाइव और हमने इंडिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दी, जिसको दुनिया ने अप्रिशिएट किया। देखिए, हमारी वैल्यू बढ़ना शुरू हुई है उस वक्त से ही, बिफोर ईरान वॉर। दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान ने अपनी लिमिट्स में रहते हुए, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए एक इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दी। उससे पहले भी जब वाकया हुआ था तो हमने क्या किया था कि हमने कहा था जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं, तो वी वर रेडी फॉर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। लेकिन वो राजी नहीं थे, क्योंकि उनको अंदाजा था कि उनका, जहां तक मीडिया का ताल्लुक है कि मीडिया कैसे बिहेव कर रहा है, आपने एक चैनल का नाम भी लिया। देखिए, इंडिया का मीडिया जो है, बारिंग वेरी फ्यू, वो मोदी सरकार ने खरीदा हुआ है, बिल्कुल डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उनसे आप किसी अच्छे की उम्मीद ना करें। वो चीख पुकार करते, मैं तो फॉलो भी नहीं करता हूँ। पहले मैं बहुत फॉलो करता था, लेकिन पिछले 2-3 साल से आई डोंट वेस्ट माय टाइम ऑन दैट। मैं और दुनिया के चैनल्स को देखता हूँ, उनको नहीं देखता, इसलिए कि वो इलॉजिकल हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, जबरदस्ती वही पुरानी बातें घिसे जा रहे हैं। लेकिन जो अच्छे उनके 2-4 स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वो हैं कंपेयर और जो प्रोग्राम वाले, वो बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। वो अभी भी चाहते हैं, जो सेनर वॉइसेस हैं इंडिया में, कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग तो शुरू हो। देखिए, मोदी साहब का स्टेटमेंट कि एक कतरा पानी दरियाए सिंध का पाकिस्तान में नहीं जाएगा, शोज व्हाट। आप उसको वॉर क्राइम में एंटरटेन करें। इस टाइम में अगर आप उसको बहुत पोलाइटली इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट ट्रीट करते हैं, तो वॉर टाइम में तो इसको वॉर क्राइम के तौर पे तय करना चाहिए, जैसे कि सिविल टारगेट्स को हिट करना है। आप पानी कैसे रोक सकते हैं एक ऐसे दरिया का या सिस्टम का, रिवर जिस पे 250 मिलियन लोग डिपेंडेंट हैं? ये तो सीधी सी जेनोसाइड की तरफ ले जाता है। तो वो इंडियन मीडिया का सबसे बड़ा मसला अब यही रह गया है कि वो इलॉजिकल हो गए हैं और वो सिर्फ मोदी साहब की तारीफ कर रहे हैं। वो जो कॉकरोच मूवमेंट थी, एक तो देखिए वेरी नेम जो है, उस पर मोदी साहब को शर्म आनी चाहिए थी कि पब्लिक ये समझ रही है कि मोदी उनको कॉकरोच समझ रहा है। वो खुद नहीं समझ रहे थे अपने आप, वो मोदी के व्यू में थे। और उस मूवमेंट में पाकिस्तान का कोई शेयर नहीं था। पाकिस्तान को बहुत एहतियात से रहता है पाकिस्तान कि अगर उन्होंने इस तरह का कोई कारनामा अंजाम दिया और लीक हो गया तो बड़ी हमारी बेइज्जती होनी है। तो ये सब देखते हुए मोदी साहब को चाहिए था कि वो कोई सबक सीखते, और बजाय इसके कि वो रेटरिक अपनी इतनी हॉट रखी हुई है, उन्होंने रियलिटी को रियलाइज करते। 1 महीना तो लगा उन्होंने कॉकरोच वालों की बात सुनने पर। इस दौरान उनके लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है, उनके साथ ज्यादती हुई है, वो सब अलहदा बात है। लेकिन मोदी साहब को और उनके मीडिया को चाहिए कि पाकिस्तान उनका नेबर है और एक बेनाइन नेबर है। हमने कभी भी इंडिया के खिलाफ कोई बड़ा डिजाइन नहीं रखा। उन्हीं को शौक है अखंड भारत बनाने का। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि दिल्ली हमारा होगा या राजस्थान हमारा होगा। तो उनको ये सब सोचना चाहिए कि वो ये ऐसी बातें ना करें, अपनी रेटरिक को कम करें, लोगों को थोड़ा सा समझाएं और कोशिश करें कि बातचीत शुरू हो। देखिए, बातचीत इंडिया के साथ आसान नहीं होनी है, बहुत लंबी होनी है, लेकिन हमें माहौल तो बनाना चाहिए।
اچھا، اس کے علاوہ یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملہ ہے، ابھی تک وہ کبھی ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ ان کی معاملات بات چیت ابھی جاری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ معاملات ہمارے چل رہے ہیں، اور دوسری طرف ایران اپنی ظاہر ایک اسٹیٹمنٹس دیتا ہے، تو امریکہ اپنی اسٹیٹمنٹس دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو صورتحال ہے اور ان دو ممالک کے درمیان جو معاملہ ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائے گا وداؤٹ پرماننٹ پیس ایگریمنٹ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک پیس ایگریمنٹ نہیں ہوگا تب تک ان آپس کے معاملات ان دونوں ممالک کے جو ہے وہ ویسے کے ویسے رہیں گے؟ کیونکہ ماضی میں جو جنگیں ہوئی ہیں، آپ ہی نے بتایا تھا میرے پروگرام میں کہ ماضی میں بھی جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے بھی پرماننٹ جو ہے نا وہ ایگریمنٹس نہیں ہوئے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب ایران اور امریکہ کے درمیان بھی کوئی پرماننٹ ایگریمنٹ ہوگا؟ کیونکہ جو پاکستان نے ایم او یو سائن کروایا تھا اس پر بھی پراپرلی عمل نہیں ہوا. دیکھیے وہ ایگریمنٹ آپ کو بھی یاد ہوگا، جب ہم اس پہ بات کرتے تھے تو میرا یہ خیال تھا کہ وہ پراپرلی ورڈڈ نہیں ہے. اچھا، جہاں تک آپ نے کہا کہ ایسے ملک ہیں جن کے سیز فائر ہو گئے لیکن ایگریمنٹ نہیں ہوا، جس میں نارتھ کوریا اور امریکہ کا وہ موجود ہے کورین وار کے بعد، تو یہ ساری مثالیں موجود ہیں. جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سوال ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بہت سمجھدار آدمی ہیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ہمیں ڈیسیو کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ جو ان کی ریٹرکس ہیں یہ بہت پلانڈ ہے، وہ ٹینٹرم نہیں ہے جیسے کہ ناراض بچوں کے عورتوں کے ہوتے ہیں. ہی از اے ویری اسمارٹ گائی اور وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اب مصیبت یہ ہوئی ہے کہ دونوں طرف کی ہارش لینگویج نے ڈیل کو کلاؤڈ کر دیا. اسلام آباد ایگریمنٹ کو امپروو کیا جا سکتا تھا تھرو ٹاک، اور ہوگا انشاءاللہ. مجھے تو ابھی بھی یقین ہے کہ جیسے ہی سیٹلمنٹ ہوگا تو اس کی بیسس اسلام آباد ریکارڈ ہوگا. لیکن اس میں تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہم کس طرح سے اس مشکل صورتحال سے نکالیں. دیکھیے دھیرے اگست آ گیا، اکتوبر نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے. آلریڈی آپ دیکھیں کہ میئر نیو یارک ان ہاتھ سے نکل گیا، نیو یارک کی سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ڈسپائٹ ہیوج انویسٹمنٹ بائی دی جوئش لابی. تو نیو یارک اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ سب سے بڑا اکنامک سینٹر. وہاں میئر کہتا ہے کہ میں نتن یاہو کو گرفتار کروں گا. گرفتار وہ اس کو خیر نہیں کر سکتا کیونکہ ہی کمز ود این امیونٹی جو وہ ہے، لیکن ووکیبلری میں کیا حرج ہے؟ تو ایک بڑی سچویشن خراب ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. وہ معاہدہ بھی کرنا چاہتے ہیں، ویکر پوائنٹ پہ بھی نہیں جا کے کرنا چاہتے. دوسری طرف ایرانیز آر ریڈی ٹو بیئر مور پین. دیکھیں سب سے جو کلاسیکل بات ہوئی ہے اس کانفلکٹ میں، اس میں جو وکٹم ہے وہ تیار ہے ظلم برداشت کرنے کے لیے، اور ظالم کے پاس ہتھیار ختم ہو رہے ہیں. تو اب ظالم کیا کرے گا بیچارہ؟ تو اس پہ ہمیں تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہو کے وہ رستے سوچنے چاہیے جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی عزت رہ جائے. ہمیں اب وہ ریٹریٹ کا رستہ ڈھونڈنا ہے جس میں عزت سے. دیکھیے امریکہ ایک سپر پاور ہے، آپ بےعزتی کر کے اس کو نہیں بھیج سکتے. بےعزتی کریں گے تو کوئی ڈیل ہی نہیں، اور ڈیل ہوگا تو اگلا والا آ کے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دے گا. اچھا حسن حبیب صاحب، اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا، اب ظاہر ہے 14 اگست کی آمد ہے، اور ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ 14 اگست کو آزاد ہوا تھا، اور اس 14 اگست کی جو اہمیت ہے وہ تو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. لیکن سوال وہی ہے کہ پچھلے 78-19 سال یعنی 78 اور 80 سال آلموسٹ ہونے والے ہیں. اب اس وقت تک کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک پینڈنگ میں ہے، خاص طور پہ فلسطین کا معاملہ پینڈنگ میں ہے. پہلے فلسطین کی جو جنگ تھی وہ چل رہی تھی، ہمیں یہ کچھ نظر میں آ رہا تھا کہ جو فوڈ انسیکیورٹی ہے وہ فلسطین میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. وہاں پہ بچے بھوکے مر رہے ہیں، وہاں پہ انسانیت سوز واقعات ہو رہے ہیں، انسانیت کے خلاف جو وارداتیں ہو رہی ہیں وہ نتن یاہو صاحب کر رہے ہیں. لیکن اب ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سلوک کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بھارت کی جانب سے کیا جا رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور جو فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو آپ اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے یہ دونوں ایشوز اب اور زیادہ کنیکٹڈ ہو گئے، فلسطین بھی اور کشمیر بھی. مودی صاحب آپ کو یاد ہوگا جنگ کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے وہاں گئے تھے، اور انہوں نے بردر اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بتایا تھا کہ وہ ہیں نتن یاہو کے ساتھ.
اور ظلم یہ ہے کہ مودی سرکار وہی فارمولا اپلائی کر رہی ہے جو نیتنیاہو اپلائی کرتا ہے، یعنی آپ جینوسائیڈ کرتے رہیں، آپ ظلم کرتے رہیں اور لوگوں کو پیستے رہیں. ایک وقت آئے گا وکٹم کہے گا بھئی بہت ہو گئی، آپ مجھے کہیں بھیج دیں یا مار دیں. تو جو ظلم ہے وہ کم نہیں ہوگا جب تک کہ نیتنیاہو یا اسرائیل جو ہے اس کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا. اسرائیل پارٹی اس دفعہ اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچا دیا، اور وہ اس طرح سے کہ وہ پیچھے ہو گیا اور امریکہ کو جنگ میں آگے کر دیا. تو امریکہ کے جس کے آلریڈی انٹرسیپٹر اور کرٹیکل میزائلز کم تھے وہ بالکل ہی بیٹھ گیا. تو اب جو ہے وہ آپ اندر سے بھی امریکہ میں آواز سن رہے ہیں. تو دنیا کی اٹینشن ہے، اور جو انڈیا کی پوزیشن ہے ویزاوی انٹرنیشنل مارکیٹ یا اس کی اپنا اوپینین وہ کافی نیچے گیا ہے. انڈینز ابھی ریئلائز نہیں کر رہے ہیں. انڈینز کے خلاف کافی امریکہ میں اور ویسٹ میں آوازیں آ رہی ہیں جو انہوں نے 20-30 سال میں پہلے کارنامے انجام دیے تھے. امریکہ جیسی جگہ میں امریکنز کے خلاف زبردستی پوزیشن لی تھی، وہ سب کلیئر ہو رہا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا صبر سے اور محتاط ہو کے رہنا ہے تاکہ یہ جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے یہ فالو اپ ہو، اور پھر انڈیا اپنی پوزیشن پہ آئے گا تو بات کرے گا. اس سے پہلے انڈیا ہم سے بات نہیں کرے گا. اس میں لاسٹ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، ظاہر ہے آپ نے جیسے بات کی کہ ابھی ہمیں ان معاملات پہ ذرا سنبھل کے چلنا چاہیے، اور خاص طور پہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ خطرات لاحق ہیں. تو اب یہ جو حالیہ ایک اسٹیٹمنٹ وائرل ہوئی ہے انٹیریئر منسٹر صاحب کی کہ سسٹم کولیپس، ڈو یو ایگری ود دیٹ کہ پاکستان میں اب جو یعنی جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دشمن جو ہے اس کسی موقع کا جو ہے نا وہ فائدہ اٹھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو ڈو یو تھنک یہ جو ہو رہا ہے یہ اس حوالے سے پاکستان کو الرٹ رہنا چاہیے؟ دیکھیے بالکل الرٹ رہنا چاہیے، اور اس وقت پہ کوئی نیا ایڈونچر ہمیں بھی شروع نہیں کرنا چاہیے. جیسے نون لیگ کی پالیسیز ہیں جس سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کشمیر میں رفٹ ہوا ہے، ہمیں اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا سبجیکٹ نہیں، لیکن رفٹ تو کریٹ ہوئی ہے. وہ ٹی پی پی کے کلوزنگ پارٹنر ہے. پیپلز پارٹی کو کیوں ایسے اسٹیٹمنٹ دینے پڑے کہ نون لیگ کے خلاف، اور ریڈ لائن ڈیفائن کرنی پڑی. اور دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات اس وقت یہ ہے کہ جو بھی ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جن میں چاہے بلوچستان ہو یا کے پی کے ہو یا کشمیر ہو یا جی بی ہو، ان کو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہے. دیکھیے فیڈریشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر پارٹنر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو برابر ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے ملک کے حالات پہ غور کرنا ہے، ہم نے ڈیلیوری کرنی ہے. لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں پرسسٹنٹ انفلیشن سے، چاہے وہ ہرمز کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو. تو ہمیں آل ان آل پوری کوشش کرنی چاہیے کہ فیول کاسٹ کو کم کریں، انفلیشن کو کم کریں، اور لوگوں کے لیے موقع فراہم کریں تاکہ وہ اکنامک بینیفٹس جو ان کو ملنے چاہیے وہ ملے. ملک میں غربت کا بہت برا حال ہے، اور محسن نقوی صاحب کا جو بیان تھا سسٹم ریسیٹ، بہت بڑا بیان ہے. اس پہ آپ کو پورا پروگرام کرنا چاہیے تاکہ لوگ کم از کم سمجھیں کہ اس بات کا کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید حسن حبیب صاحب پروگرام میں ہمیں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین اما گال بل بدھی پان سا گڈ نامور ڈپلومیٹ، نامور ایکس ایمبیسیڈر پان سا گڈ سید حسن حبیب صاحب موجود ہویا. پان انہوں جی گال بل بدھی سوں تفصیلی طور تے اوورآل عالمی معاملن تے گال بل کئی سوں. ہیر پروگرام پنجی پجائیں تو پہنچے موکھے جا دیندا اللہ نے کے بعد.